बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज नेशनल डायलॉग कमेटी का उनके ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार, एक कॉन्फ्रेंस टाइप हुई और इस कॉन्फ्रेंस का हवाला जो है वो मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एक सियासी इख्तरा ज़हन में आ गई। वो कहा करती थी सियासी यतीम। अब इस कॉन्फ्रेंस में जो लोग बैठे हुए थे, ट्रस्ट मी, सारे काबिल इज़्ज़त हैं, सारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन इनका सियासी वज़न कितना है, ये बड़ा अहम सवाल है। जो ये कमेटी का जिन्होंने खुद साख्ता एक कमेटी बनाई हुई है, हमारे फवाद चौधरी साहब, मौलवी महमूद नाम है इनका, मौलवी महमूद, इमरान इस्माइल साहब। सर यकीन माने नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, इवन इमरान खान साहब, ये तीनों लीडरों के मुकाबले में इन तीनों अफराद को नाई उस तरह नहीं देता सर। कार दूजी और सालन मांग लैन अगों डोई पे आती है, मैं माजरत के साथ। और ये बात क्या कर रहे हैं, नेशनल डायलॉग कमेटी बढ़ा दी है हमने, ये नेशनल डायलॉग होगा। और वहां पर नेशनल डायलॉग करवाने कौन आए हैं? नईम लोधी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब, यानी वो आदमी जिसको हर तीसरे दिन GHQ से झाड़ पैती है, झाड़ पड़ती है, मैं पंजाबी च कह गया, झाड़ पैंदी है। तो नईम लोधी साहब, मेरा मतलब है कि इस कौम के मायनाज लीडर, जिनके सर काउंसलर का इलेक्शन जीते, इनकी जमानत जब्त हो जाए, और ये क्या करवा रहे हैं? डायलॉग करवाना है हमने जनाब, रास्ता निकालना है इमरान खान। और ये इमरान खान की जान बचाने के लिए आ रहे हैं, इमरान खान साहब की खलासी करवाने के लिए नईम लोधी साहब अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। सॉरी टू से, सारे काबिल एहतराम है, अगर किसी की दिल आज़ारी हो रही हो तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मामला ये है कि भाई अपना कद काट तो देखें, अपनी हैसियत तो देखें। मेरे अब्बा जी मुझे कहते होते थे, मैं जब कोई पुट्ठी सीधी हरकत कर बैठता था ना, तो वो मुझे मिसाल बड़ी दिया करते थे, पंजाबी में कहते हैं अपने मुंह तो वड्डा हड नहीं चुकीदा, ये वो कहा करते थे। तो इन्होंने अपनी कुव्वत से ज़्यादा बोझ उठाया, लेकिन जज्बे को सलाम करनी चाहिए, ये भी बात है। तो अब यहाँ पर कौन कौन से लोग थे? वसीम अख्तर साहब, लियाकत बलोच साहब, इनमें अगर किसी को इस्तिस्ना मिल सकता है तो वो वसीम अख्तर साहब, MKM वाले जो साहब हैं, उनको मिल सकता है, क्योंकि इनकी पार्टी की रूट्स जो हैं वो अभी तक कराची में बहुत हैं। और लियाकत बलोच साहब हैं, 5000 वोट निकलते थे इनकी जमात के, 5000 7000, अब तो वो भी उस तरह का सीन नहीं है। शहजाद वसीम साहब, ये PTI के कोई साबका रुकन है। बैरिस्टर सैफ साहब, सर यकीन करें कि ये इनकी भी जो है ना वो कहीं ना कहीं गेम सेट होती है, अदरवाइज़ ये जिसको हम कहते हैं ना पॉलिटिक्स, अवामी सियासत, ये वो नहीं कर सकते। सियासी यतीम सारे के सारे। शेर अफजल मरवत साहब और हफीजुल्लाह नियाजी साहब, फैसल चौधरी साहब भाई हैं इनके, अपना क्या नाम है इनका, फवाद चौधरी साहब के भाई हैं। हफीजुल्लाह नियाजी साहब लिखारी हैं, तो सहाफ़ियों के बतौर सहाफ़ी या बतौर एक कालम निगार, बतौर एक दानश्वर, उनका जाना एक और बात है। तो वो वहाँ पर गए हुए थे। इसकी तफसील जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ इससे पहले मुझे एक बड़ा चुटकुला सा एक याद आ रहा है कि एक साहब है मोहम्मद उमैर साहब, रिजवान गलज़ई साहब ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि आपके ख्याल में आज तक कौन सा वज़ीर आज़म बाइख्तियार था या है? तो इसके नीचे इसको कोट करके मोहम्मद उमैर साहब ने, मैं इनको नहीं जानता ज़ाती तौर पे ये कौन है, तो इन्होंने जो लिखा, उन्होंने कहा कि जी कि यही सवाल 9 साल कबल, इन्होंने अपनी तस्वीर भी लगाई हुई है अफराज़याब खटक साहब के साथ। तो ये लिखते हैं कि यही सवाल 9 साल कबल अफराज़याब खटक साहब से पूछा था, उन्होंने कुछ यूँ जवाब दिया था। अब वो जवाब सुने क्या था। मेरे सवाल पर सरताज अजीज़ की किताब से एक वाक़या उन्होंने सुनाया कि मियाँ साहब के दूसरे दौरे हुकूमत में PTV पर खबर चली कि पाकिस्तान ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। मियाँ साहब ने मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन को फ़ोन किया कि ये क्या खबर है, तो जवाब मिला वजारत ख़ारजा ने खबर दी है, हमने सोचा उन्होंने आपसे पूछकर ही खबर दी होगी। चनाचे मियाँ साहब ने वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हमें तो एजेंसी वालों ने भेजी थी, हमने सोचा आपसे पूछकर दी होगी, इसलिए PTV पर दे दी। अफराज़याब साहब के मुताबिक बतौर वज़ीर आज़म अगर किसी ने इख्तियार इस्तेमाल किया तो वो एक मुख्तसर अरसे के लिए जुल्फ़कार अली भुट्टो थे। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म का इख्तियार नवाज शरीफ साहब ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में भी किया था,
اور اس سے پہلے جو ہے وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی کیا تھا. تو پھر جو دونوں کے ساتھ ہوا وہ آپ کے علم میں ہے، اس کے اوپر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات وہیں پر آ گئی کہ طالبان کی واپسی کا سوال تھا اور مدعا جو ہے وہ ملبہ وہ عمران خان صاحب کے اوپر ڈالا گیا. یا پھر اب یہ بھی سوال کسی نے نہیں کیا کہ جی اس وقت کا ڈی جی آئی ایس آئی کہاں پہ ہے. یہ بات کی تھی آسمہ شرازی صاحبہ کے سوال کے جواب میں کہ عمران خان صاحب، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے، جنرل شریف صاحب نے، احمد شریف صاحب نے، کہ یہ عمران خان صاحب کا ذاتی فیصلہ تھا اور جو ساتھ دے رہا تھا اس کا بھی ذاتی فیصلہ تھا، اداروں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس وقت کا ڈی جی آئی ایس آئی جو ساتھ دے رہا تھا وہ اب کہاں پہ ہے. تو سوال یہ بنتا تھا اور سوال یہ بنتا ہے کہ کیا فیض حمید صاحب کے خلاف جو مقدمہ مزید جو چلے گا وہ اس جرم میں بھی چلے گا کہ انہوں نے پاکستان کی کابینہ کی مرضی کے بغیر قانون اور ضابطے سے ہٹ کے طالبان کو پاکستان میں واپس لا کر بسایا. اگر تو یہ ان کے اوپر مقدمہ چلتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں کہ جی چلیں ٹھیک ہے، بھاگتے چور کی لگوٹی صحیح، جنرل فیض تو آئے، جنرل باجوہ صاحب نہیں آئے تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر ان کے خلاف بھی یہ مقدمہ نہیں چلنا تو پھر یہ کون کتنا طاقتور با اختیار وزیر اعظم ہے، یہ سرتاج عزیز صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو آ جاتے ہیں واپس اسی خبر کے اوپر، جو خبر نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کی ہے. ان کا اعلامیہ جاری ہو چکا ہے اور بائی دا وے اس اعلامیے میں جو ہے وہ کیا کہیں گے اس کو کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا کوئی ذکر نہیں ہے. کل علیمہ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ کل جیل کے باہر پوچھ رہی تھی لڑکوں سے جو یوٹیوبر ہیں کہ جی آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، کیا مذاکرات کریں، کیا عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے مذاکرات کی صورت میں؟ تو یہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کی بات پاکستان تحریک انصاف کیوں سنے گی؟ اور ان کا مدعا تو کوئی، میرا مطلب ہے کہ سیاسی جو کشمکش ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس سے نکالنا ہے ہی نہیں، وہ تو عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنا چاہتے ہیں. اور جو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی سمیت محمود خان اچکزئی صاحب سمیت کسی کے پاس اس کا فوری انسٹنٹ حل کوئی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں. تو اس جو بیٹھک تھی، یہ والی جو کانفرنس ہوئی، یا جو اس کانفرنس ہی آپ کہیں کہ قومی کانفرنس ٹائپ، اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب تھے. 3 میں نے آپ کو ہیرے گنوا دی. تو اب انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے، اس اعلامیے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ویسے فواد چوہی صاحب نے اعلامیہ پڑھ کے سنایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت آصف زرداری، صدر مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مشاورت سے حکومتی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی جائے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی کہ اپوزیشن ایک کمیٹی بنائی جائے، اپوزیشن والے ایک کمیٹی بنائیں جو سیاسی قیدیوں کے ساتھ مل کر ڈائلاگ کمیٹی کو بڑھائے، یعنی یہ اس کی مزید تشکیل ہو. یہ خبر یہ ہے، ویسے تو ایک خبر پبلک ہو گئی تھی کہ یہ تینوں حضرات، عمران اسماعیل صاحب، فواد چوہی صاحب اور مولوی محمود صاحب گئے تھے اپنے جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب جب جیل سے لائے گئے تھے ہاسپٹل پی آئی سی میں، تو وہاں ان سے ملنے گئے تھے. ان کی ملاقاتیں جیل میں بھی کروائی جا چکی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی اور فواد چوہی صاحب اور جو 2 دیگر صاحب ہیں، یعنی کہ مولوی محمود صاحب اور عمران اسماعیل صاحب، ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہ سہولت کاری، یہ اجازت کون دے رہا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ شاید کوئی ان سے کام لینا چاہ رہا ہے. اور فواد چوہی صاحب کو جو ہے نا اپنا سودا بیچنا بہت اچھا آتا ہے، تو وہ سودا اپنا بیچ رہے ہیں اور کوئی خریدار وہاں پر ان کا موجود ہے جس نے ان کو آگے لگایا ہوا ہے کہ چلیں آپ دیکھیں. انہوں نے کچھ جا کے پلان کوئی پریزنٹیشن پیش کی ہوگی نا، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو انہوں نے بھی کہا ہوگا آگے سے کہ چلیں ٹھیک ہے. ادروائز میں آپ سے ویسے ہی یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا، ابھی میرے ذہن میں آ رہی تھی بات کہ سرینا میں غالباً یہ یا کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل میں ہوا ہوگا یہ والا جو تصاویر آئی ہیں، وہ مناظر دیکھ کے کہ بڑی اچھی جگہ کے اوپر، بڑی جس کو ہم کہتے ہیں نا فلرش سی جگہ جو ہے وہاں پر ہوا ہے، بڑا پوش سا ہے کوئی علاقہ ہے یا جگہ ہے. تو یہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ چوہی صاحب تو میرا خیال ہے ہماری طرح کے ماتڑ، ہو سکتا ہے کہ پیسے ان کے پاس ہوں، لیکن جو خبریں ہیں کہ وہ کوئی بہت امیر کبیر آدمی نہیں ہے، کوئی سیٹھ آدمی نہیں ہے. تو یہ پیسے یہ کون لگا رہا ہے، یہ خرچے کون کر رہا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ جو فنڈنگ جو بند ہوئی ہے وہ اس طرف شاید چلنا شروع ہو گئی ہے.
تو باقی جو ہے وہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں جو مزید کہا گیا ہے کہ اس قرارداد میں یا اعلامیے میں کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں فوری طور پر اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کی جائے، خواتین سیاسی ورکروں فوری طور پر بحال کیا جائے، سیاسی کارکنان کی رہائی کے بعد حکومت پر مذاکرات کا اعتماد بڑھے گا، یعنی کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہیں وہ لیے جائیں اور اس کے لیے ان لوگوں کو چھوڑا جائے، میڈیا کی سنسرشپ کو ختم کیا جائے اور سیاسی افراد پر مقدمات ختم کیے جائیں۔ سیاسی افراد کے اوپر مقدمات ختم کرنے کا مطلب ہے کہ پھر خان صاحب کے اوپر بھی مقدمات ختم کرو، جنہوں نے 9 مئی کیا ہے ان کے اوپر بھی مقدمات ختم کریں، جنہوں نے گھڑیاں بیچی ہیں، جنہوں نے وہ کیا کہتے ہیں کون سے سیٹ تھے جو محمد بن سلمان صاحب نے زیورات کے سیٹ دیے تھے وہ بیچے تھے، وہ بھی مقدمات ختم کیے جائیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ہمدرد جتنے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ سارے سیاسی مقدمات ہیں۔ تو خیر یہ جناب اعلامیہ ہے۔ ویسے میں یہ 2-4 دن پہلے لاہور میں ایک شادی تھی اور وہاں پر وفاقی وزراء بھی کچھ بیٹھے ہوئے تھے اور فواد چوہی صاحب بھی وہاں پر تھے۔ فواد چوہی صاحب نے کہا کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے لیے یہ بڑا اچھا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو جیل میں یہ یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود الرشید صاحب اور اعجاز چوہی صاحب، عمر چیمہ صاحب جیسے جو لوگ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو چھوڑا جائے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک فیس ہے، یہ مذاکرات ان کے ساتھ کے ذریعے آگے بڑھ سکتے ہیں، معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو ان کو رہا کیا جائے۔ یہ ایک وزیر کو کہہ رہے تھے تو وزیر نے ہنس کے کہا، اب چودھری صاحب جو ہے نا فواد چوہی صاحب، یہ ایک تو کون میں خام خواہ، نہ یہ حکومت میں نہ عمران خان صاحب ان کو لفٹ کراتے ہیں، اس کے باوجود جو ان کا سٹیٹس ہے اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور جو میں بات اگلی آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں جو وزیر نے فواد چوہی صاحب سے کہی، آپ کو چست تب آئے گی جب آپ کو پتا ہو کہ پاکستان تحریک انصاف میں یہ نہیں ہے فواد چوہی صاحب۔ تو انہوں نے کہا کہ چوہی صاحب یعنی کہ فواد چوہی صاحب کو، چودھری صاحب جتنا مقام اور جتنی آپ کی چلتی ہے پاکستان تحریک انصاف میں اتنی ہی ہماری حکومت میں چلتی ہے بس۔ تو یہ کیا مذاکرات ہونے ہیں، کیا مذاکرات نہیں ہونے، مذاکرات تبھی ہوں گے جب مذاکرات ہونے ہوں گے اور جس نے کرنے ہوں گے، سمپل۔ باقی جو ہیں وہ اپنے جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں انہوں نے جو گفتگو فرمائی وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے، 48 سیکنڈ کا کلپ ہے وہ سن لیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ نہیں، ملک کی رہائی کا معاملہ ہے، بلا ٹمکان۔ یہ انہی لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جی کہ یہ کم پھنسیا پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں بڑھ رہی ہیں۔ یہ سن لیں۔ یہ مسئلہ عمران خان صاحب کی رہائی کا نہیں، یہ ملک کی رہائی کا ہے کہ جس بندش میں آج ہم ایسے باہر نکل سکیں۔ یہ 25 کروڑ کا ملک ہے اور یہ ہم سے نہیں چل رہا۔ یہ میرے بھائی اوورسیز بیٹھے ہوئے چلے گئے، ملک یہ لوگ چلا رہے ہیں۔ 38 ارب ڈالر پچھلے سال انہوں نے ادھر بھیجے، ہم نے یہاں سے صرف 30 ارب کی ایکسپورٹ کی۔ اگر ابھی بھی ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ملک ہم سے نہیں چل رہا اور ہم نے ایک شخص کو بھی باہر بھیجنے میں کسی پاکستان کی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ حالات اتنے خراب ہوئے کہ لوگ آج خود ہی باہر کا رخ کر رہے ہیں۔ کرینا بی بی نے 15 لاکھ کی فگر دی ہے، 15 لاکھ 15% انکریز ہے ایک سال کے اندر، اگر یہ نمبر درست ہے۔ تو خیر یہ آپ نے سن لیا۔ اگلی خبر بڑی مزے کی ہے اور وہ ہے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب کی۔ خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ بھارت کے خلاف جنگ میں کامیابی کے بعد اتنے جہازوں کے آرڈر مل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 6 ماہ بعد IMF کی ضرورت نہ پڑے۔ بھارت سے لڑائی میں ہماری افواج کا لوہا دنیا مان رہی ہے، اس جنگ سے ہمارے طیارے ٹیسٹ ہو گئے، بھارت کے خلاف جنگ میں ہمارے جہاز ٹیسٹ ہو گئے اور ہمیں اتنے آرڈر مل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے، وہی بات ریپیٹ وہ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے بہت پھینٹی لگائی ہے، دوبارہ انڈیا نے یہ حرکت کی تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کوئی ایڈوینچر کیا تو ویسا ہی جواب ملے گا۔ اب جو انہوں نے بات کی ہے یہ بات ہوائی لگ رہی ہے، لیکن اگر ہم فگرز کے اوپر جائیں تو یہ اس بات میں تھوڑا سا دم لگتا ہے۔ 2024-25 کا جو مالی سال ہے اس میں جو پاکستان نے امپورٹس کی ہیں وہ 58 ملین ڈالرز کی ہیں، بلین ڈالرز کی، 58 بلین ڈالرز کی۔ جو ہم نے ایکسپورٹس کی ہیں وہ 32 بلین ڈالر کی ہیں، اور جو زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان میں آئے وہ 38 بلین ڈالر کے ہیں۔ تو 12 بلین ڈالر کا جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہے اگر آپ اس کو ملا کے دیکھیں کہ امپورٹ ایکسپورٹ اور جو زر مبادلہ کے ذخائر، خسارہ پورا ہو کے یعنی جو 38 وہ ارب ڈالر آتے ہیں ان سے جو خسارہ پورا ہو کے جو باقی ہمارے پاس سرپلس بچتا ہے وہ 12 ملین ڈالر بچتا ہے۔
اب $12 ملین میں ہم نے جو قرض دینا ہوتا ہے، جو ہر سال ہم نے وہ دینا ہوتا ہے قرض، جو ہم نے قرض اٹھائے ہوئے ہیں اس میں جو سود شود پڑتا ہے وہ کل ملا کے 24 سے 22 ارب روپیہ بنتا ہے. تو 12 دے کے بھی ہمیں تقریباً پیچھے $10 ارب کا خسارہ ہے. اب $10 ارب کا جو خسارہ ہے اس کو کم کس طرح سے کیا جائے گا؟ اس کے لیے ہمیں IMF کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کہ نیا قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے. اب اس کو کس طرح سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے کچھ معاہدے ہوئے ہیں، مطلب ترکی کو مشاق طیارے دے رہے ہیں، $4.6 بلین کے ہم نے لیبیا کے ساتھ کچھ معاہدہ کیا ہے، اس سے پہلے ہم نے کوئی برما کے ساتھ کیا ہے، آذربائیجان کے ساتھ کیا ہے. تو ہمیں یہ امید ہے کہ تقریباً $10 ارب جو ہے وہ ان جہازوں سے، ان کی سیل سے ہمارا بچ سکتا ہے. تو ہم IMF کے چنگل سے اس طرح سے نکل سکتے ہیں. پلان ہے، اللہ کرے کہ کامیابی مل جائے، ادروائز تو حالات بڑے ٹائٹ ہیں، بہت پتلے ہیں. حالات کیا ہیں؟ اب جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے وہ جناب سننے والی ہے اور وہ چونکا دینے والی ہے. ایک ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے ہوا ہے اور اس میں بتایا گیا کہ ہر 4 میں سے ایک پاکستانی غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے، یعنی کہ لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا. غذائی عدم تحفظ، اس کا مطلب دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی وقت قحط والی کیفیت میں جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے. ویسے تو جو یہ ہوتے ہیں نا زرعی ممالک، وہاں پر قحط نہیں پڑتا، لیکن بہرحال اگر افراط زر اتنا بڑھ جائے کہ لوگوں کی قوت خرید ختم ہو جائے تو پھر کھانے کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں. بھوک غربت نہیں، قومی ایمرجنسی بنتی جا رہی ہے، یہ سروے میں کہا گیا ہے. یہ سروے بڑا خوفناک ہے. ملک کے ہر 4 میں سے ایک گھرانے کو مناسب خوراک میسر نہیں، جبکہ صرف 6 برس میں غذائی عدم تحفظ میں 53% ریکارڈ اضافہ نوٹ کیا گیا ہے. اور سب سے زیادہ تشویشناک صورتحال شہری علاقوں میں ہے، جہاں مہنگائی نے عوام کی قوت خرید جو ہے وہ کم کر دی ہے. یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا. اس میں بلوچستان اور سندھ شدید متاثر ہیں، مگر حیرت انگیز طور پر پنجاب سستی روٹی جیسے منصوبوں کے باوجود بھوک پر قابو پانے میں ناکام ہے. یہ رپورٹ کہہ رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے. سستی روٹی کے باوجود پنجاب، بلکہ یہ افسوسناک صورتحال ہے، حیرت انگیز نہیں ہے، افسوسناک صورتحال ہے. تو یہ ہے ہمارا جو معاشی معاملات ہیں، لوگوں کے حالات اور واقعات کیا ہیں. آگے آ جائیں. ایک اور خبر ہے کہ پنجاب فتح کرنے کے بعد، سیاسی خبر ہے، سہیل افریدی صاحب نے سندھ جانے کا جو ہے وہ تہیہ کیا ہوا ہے. اور سندھ میں ان کی صورتحال یہ ہے کہ جو آج جو ہے نا جی، کیا نام ہے ان کا، شرجیل میمن صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کو ہم پروٹوکول دیں گے. وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کا احترام ہم پر واجب ہے. سندھ کی روایات ہیں کہ وہ میزبانی کا حق ادا کرتے ہیں، یہ صوفیوں کی سرزمین ہے. بڑی اچھی باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ لیکن انہوں نے جہاں پہ بھی آنا ہے، جانا ہے، حکومتی جو ہے ان کو معاونت، اسسٹنٹس جو ہے وہ حاصل رہے گی اور پوری سیکیورٹی ان کو دی جائے گی، پورا پروٹوکول ان کو دیا جائے گا. لیکن ان کی جو سرگرمیاں ہوں گی وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، ہاں ملیں، لوگوں سے ملنا ملانا، بات چیت کرنا، یہ ان کا حق ہے. لیکن اگر وہ کہیں کہ میں جناب کوئی مداری کو پن کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، تو پھر شاید سندھ حکومت بھی ان کو اس طرح سے پروٹوکول کا خیال نہ کرے. باقی وہ روایتی باتیں کہہ رہے تھے کہ جی ان کی سیاست سے ہمیں اختلاف ہے، ان کے سیاسی نظریات سے ہمیں اختلاف ہے، وہ طالبان کے ساتھ وہ ساری باتیں کر رہے تھے. لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے مہمان ہوں گے اور وہ آئیں گے تو ہم ان کو ویلکم کہیں گے. اگلی خبر وہ ذرا تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے، اور وہ ٹیکنیکل یہ ہے کہ جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب، وہ گئے ہوئے ہیں جناب ادھر، کدھر گئے ہوئے ہیں جناب؟ چین. اور چین میں انہوں نے جو ہے وہ ان کا جو سیکیورٹی کا ہیڈ کوارٹر ہے، پبلک سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر، اس کا دورہ کیا ہے. اور انہوں نے جناب دورے کے بعد جو سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا کہ 3.5 گھنٹے کی ان کی ملاقات تھی، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے دونوں وزرائے خارجہ نے انسداد دہشت گردی، دونوں وزرائے داخلہ یعنی پاکستان اور چین کے وزیر داخلہ نے انسداد دہشت گردی، پولیس ٹریننگ ایکسچینج پروگرام اور مشترکہ مفادات کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر بات چیت کی. اس موقع پر جو محسن نقوی صاحب تھے، ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان نہ ٹوٹنے والا تعلق ہے، وہی روایتی باتیں، اور ہم جو ہے وہ AI کی جو ٹیکنالوجی ہے چین کی، اس کو ہم انسداد دہشت گردی یا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اللہ کرے جی وہ کریں اور کوئی پاکستان میں زیادہ بہتری آئے. تو یہ جناب ابھی تک کی خبریں تھیں. اور
یہی خبریں تھیں. مزید خبروں تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.